रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे लफ्ज़ी तर्जुमा सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 21 से लेके 25 तक। तो देखेंगे इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें हमारे लिए क्या हुक्म रखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा ये पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसको हमारे हक़ में कबूल कर ले और इस पर अमल करने वाला बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 21। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, आबिदु, इबादत करो। किसकी इबादत करो? रब्बकुमुल्लज़ी, तुम अपने रब की जिसने खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया। खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया। वल्लज़ीना, और वो लोग जो मिन से क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, तुम परहेज़गार हो जाओ। ए लोगो, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम इसके अजाब से बचो। ठीक है, इसके जो रूट वर्ड्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे स्क्रीन में इंशाल्लाह। आगे देखिए सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 22। अल्लवी, जिसने, जअला, बनाया, लाकुम, तुम्हारे लिए, अल अर्दा, ज़मीन, फ़िराशन, फ़र्श, वस्समाअ, और आसमान, बिनाअन, छत, व अंज़ला, और उतारा, मिनस्समाई, आसमान से, माअन, पानी, फ़अख़रजा, फिर निकाले, बिही, इसके ज़रिए, मिन से, समरातिन, फल, रिज़्क़न, रिज़्क़, लाकुम, तुम्हारे लिए, फला तजअलू, सो ना ठहराओ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादा, कोई शरीक, व अंतुम, और तुम, तअलमुन, जानते हो। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से बारिश बरसाई और तुम्हारे खाने के लिए तरह तरह के मेवे पैदा किए, बस किसी को खुदा का हमसर न बनाओ, उसका शरीक मत बनाओ, और तुम जानते तो हो। आगे आयत नंबर 23। व इन, और अगर, कौन तुम हो, फी में, रॉइबिन, शक, मिम्मा, से जो, नज़्ज़लना, हमने उतारा, अला, पर, आबदीना, अपने बंदे पर, फ़अतू, तो ले आओ, बिसूरतिन, एक सूरत, मिन से, मिस्लिही, इस जैसी, वदऊ, और बुला लो, शुहदाअकुम, अपने मददगार, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम, अगर तुम हो, सादिकीन, सच्चे। और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई है कुछ शक हो तो उस तरह की एक सूरत तुम भी बना के ले आओ। खुदा के सिवा जो तुम्हारे मददगार हो उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। आगे आयत नंबर 24। फ़इन, फिर अगर, लम, ना, तफ़अलु, तुम कर सको, वलन तफ़अलु, और हरगिज़ ना कर सकोगे, फ़त्तकुन नारा, तो डरो आग से, अल्लती, जिसका, वक़ूदुहा, ईंधन, अन्नासु, आदमी, वल हिजारतु, और पत्थर, उइद्दत, तैयार की गई, लिल काफिरीन, काफरों के लिए। लेकिन अगर ऐसा ना कर सको और हरगिज़ नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफरों के लिए तैयार की गई है। अस्तगफिरुल्लाह। आयत नंबर 25। व बश्शिरिल्लज़ीना, और खुशखबरी दो जो लोग, आमनु, ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहाति,
اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم ان کے لیے جنات باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب بھی رزقو کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس سے، من سے، ثمرات کوئی پھل، رزقون رزق، قالوا وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہ جو کہ رزقنا ہمیں کھانے کو دیا گیا، من سے، قبل پہلے، وَأُوتُوا حالانکہ انہیں دیا گیا ہے، بھی اس سے، متشابہہ ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا اس میں، ازواج بیویاں، مطہرات پاکیزہ، وَهُمْ اور وہ، فِيهَا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، تو ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 21 میں؟ اس میں دیکھیے کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ وہ رب کون ہے؟ وہ رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، یعنی کہ تمہارے آباء و اجداد کو۔ اور وہ رب کون ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ اور جو تم سے پہلے آئے ہیں، اور جو تم سے پہلے، جو ہم سے پہلے جو لوگ تو دنیا پہ جو اب تک آئیں گے اور آگے جو مزید آتے رہیں گے، ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اس نے زمین کو تمہارے لیے کیا بنایا ہے؟ فرش بنا کر بچھا دیا۔ فرش کیا ہوتا ہے؟ جس کو بچھا دیا جائے، جیسے فرش جیسے ہم چلتے ہیں جس پہ فرش ہموار کر دیا، پلین کر دیا اس کو۔ اگر یہاں پہ پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے تو ہم کیا کرتے ادھر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو بالکل فلیٹ کر دیا، سیدھا کر دیا، زندگی گزارنا آسان ہو گیا اس پہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا معتدل بنایا، زمین کو فرش بنا دیا، ٹمپریچر بھی اس کا ایسا رکھا کہ ہم اس پہ آرام کر سکتے ہیں۔ انسان جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ زمین کے اندر جو ہے وہ لاوا ہے، تو پھر بھی دیکھیں ہم کیسے سکون سے اوپر زمین کے اوپر چل رہے ہیں، ہمیں تو فیل ہی نہیں ہوتا۔ تو آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنا دیا ہمارے لیے۔ ہماری زمین پر لیئرز ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ بنایا ہوا ہے کہ آسمان کو چھت بنا دیا۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی ستارہ بھی زمین تک پہنچے تو وہ آتے آتے ختم ہو جائے گا، تو اسی آسمان سے بارش برسائی ہے ہمارے لیے۔ زمین میں سب جو پھل فروٹ وغیرہ اگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی زمین سے اگایا ہے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، پھر بھی ہم کم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا۔ تو پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو رزق نکالا ہمارے لیے۔ تو اللہ نے پھلوں کی بات کس وجہ سے کی ہے؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں اگتی ہیں اس زمین میں، ان میں سب سے خوبصورت اور کلرفل جو ہوتا ہے نا، سب سے مٹھاس والے جو ہوتے ہیں، مزیدار، وہ پھل ہیں۔ اور یہ پھلوں کا اگانا اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے کتنا اہتمام فرمایا ہے۔ پھلوں کے بغیر انسان زندہ تو رہ سکتا ہے، ہم اگر کوئی پھل وغیرہ نہ کھائیں تو ہم تو زندہ تو رہ لیں گے نا، لیکن اللہ نے انسان کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ زمین پر، اگر اللہ چاہتا تو اس زمین پہ مٹی کی گولیاں بھی بنا دیتا، تو ہم نے کیا کر لینا تھا؟ تو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے خوبصورت پھل، سب کا مزہ ڈیفرنٹ ہے، سائز میں ڈیفرنٹ، ٹیسٹ سب کا الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شمار پھل لگائے ہمارے لیے، اور ایک ہی مٹی سے نکلے ہیں پھل۔ مٹی جو مٹی ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن پھل دیکھیں ڈیفرنٹ قسم کے پھل ہیں، ٹیسٹ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک سے ایک بڑھ کے ٹیسٹ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے۔ تو دیکھیں کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ یہ سب کس نے پیدا کیا ہے۔ ہم تو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ اے انسان اٹھ، عبادت کر اپنے رب کی، تم اس دنیا میں کس لیے آئے ہو۔ اور یہ اندادہ ہم نے پڑھا، اندادہ مطلب یہ ند کی جمع ہے، مطلب برابر یا شریک ٹھہرانا۔
تو جیسے کہ آج کل لوگ مزاروں پہ جا کے ماتھے جو ہے ٹیکتے ہیں، درباروں میں جا کے مانگتے ہیں، باباؤں سے مانگتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا شرک ہے، یہ تو معاف ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا شرک ہی جو ہے وہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، یہ تو اس کی تو معافی نہیں ہے۔ اگر مرنے سے پہلے اس کی معافی مانگ لی تو ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب مر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ رکھا ہے، تو اس شرک سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو شرک ہے اس میں بھی کتنی قسمیں آتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل کہ ہم لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ سے بڑھ کے ہوتی ہے، استغفر اللہ، کہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کسی انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ تم ہوتے کون ہو کسی کے لیے مرنے والے؟ تمہاری جو جان ہے کیا وہ تمہاری ہے؟ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، تو تم کسی کے لیے کیوں مر رہے ہو؟ مطلب کہ آپ نے کسی بھی رشتے میں اگر محبت اللہ سے زیادہ کسی رشتے میں رکھی ہے تو وہ شرک میں آتا ہے۔ اور اس کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ نفس، ہمارا جو نفس ہوتا ہے، انا، کہ میں جو ہوں نا بس میں ہی ہوں، میرے آگے بس اب کسی کی نہ چلے، بس میں نے جو فیصلہ کیا نا بس میں نے کیا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ بھی شرک میں آتا ہے کہ اپنی مرضی کرنا، میں میری مرضی، یہ وہ، میری کیا اوقات ہے؟ اوقات کیا ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن ان پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، پھر بھی ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں کہ میری مرضی کہ میں اس کو پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ تم ہوتے کون ہو اپنی مرضی کرنے والے؟ تو اس لیے یہ بھی شرک کے ذمے میں آتا ہے، اس کو بھی، یہ بھی ند ہے۔ جیسے شہرت کی جو چاہت ہوتی ہے، کسی بھی چیز کا لالچ، مال، ان سب سے دیکھیں کتنا لوگ پیار کرتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے کرتے ہیں نا، کیونکہ حرام کے ذریعے بھی وہ روزی کما رہے ہیں کچھ لوگ، تو اگر اللہ تعالیٰ سے ان کو محبت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ منع فرمایا کہ حرام کی سائڈ پہ مت جاؤ، لیکن پھر بھی لوگ یہ نہیں سوچتے، تو اس کا مطلب ہے ان کو مال اور دولت اور شہرت سے زیادہ محبت ہے۔ آیت نمبر 23 میں پھر ہم نے کیا پڑھا؟ اور اگر پھر بھی تمہیں شک ہے، پہلے بھی کہا گیا نا کہ شک نہ کرو، لا ریب فی کہا گیا ہے نا، پھر بھی تمہیں اگر شک ہے، کس میں؟ اس میں جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندے پر۔ کیا نازل فرمایا؟ قرآن۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ نہ کہ یہ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا، یہ فلاں سے سیکھ کے آئے، فلاں سے سیکھ کے آئے ہیں، یہ جو مشرکین مکہ تھے نا وہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر تمہیں شک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں شک ہونا نہیں چاہیے۔ اگر بالفرض کہ اگر اس میں شک ہے، ذرا سا بھی کوئی شک ہے، ڈاؤٹ اس میں اگر کوئی رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پھر اس میں فرمایا کہ چیلنج کیا کہ میرا چیلنج ہے کہ تم کوئی اس جیسی کوئی سورہ لے آؤ۔ یہ چیلنج جو ہے قرآن پاک میں مکی صورتوں میں اور بھی جگہ پر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو چیلنج کیا ہے کہ یہ صرف اس زمانے کا نہیں ہے، یہ پوری رہتی دنیا تک چیلنج ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو پہلے تھے، جو اولین مخاطب تھے قرآن کے بارے میں، لیکن اب جو رہتی دنیا تک جو ہے یہ چیلنج ہے نا، ان کے لیے بھی چیلنج ہے۔ تو یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے نا 88، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، اس قرآن کی ایک مثال لے آؤ۔ پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا سورہ ہود میں، تو اس میں بھی اس کی مثال 10 صورتیں لے آؤ۔ تو پھر سورہ یونس میں بھی جو ہے 38 آیت میں، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ ایک سورہ کی مثال لے آؤ۔ اور ایک چیلنج سورہ طور میں بھی ہے، تو اگر جو ہے اس میں فرمایا کہ ایک سورہ نہیں لا سکتے، ایک بات ہی لے آؤ، اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ یہ ساری مکی صورتوں میں جن میں چیلنج کیا گیا ہے۔ اور مشرکین مکہ جنہوں نے پھر اتنے جو پہلے شاعر ہوتے تھے، اتنے جو چیلنج وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، تو پھر انہوں نے پھر اس جیسی کوئی صورت کیوں نہیں بنائی؟ انہوں نے کیوں کوششیں نہیں کی؟ جو اتنے مخالف تھے، دشمنی میں وہ جنگیں کرنے کو تیار ہو گئے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کتنا ٹارچر کیا، گھر گھر میں دشمنیاں پڑ گئی، باپ جو ہے وہ بیٹے کے سر پر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، تو ان کے اندر اتنی وہ طاقت نہیں تھی کہ 2-4 آیتیں بنا کر لے آئیں۔
چلو ایک ہی لے آتے، جبکہ آپ کو پتہ تھا کہ جو عرب جو تھے نا وہ اپنے آپ کو اس قدر بڑا سمجھتے تھے، زبان دانی جو تھے، کہ جو ہر ایک دور میں ایک اپنے آپ کو بڑا جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر ایک دور میں ان کے جیسے آج کل جو سوشل میڈیا ہے، سائنسدان جو ہیں انہوں نے کافی ترقی کی ہوئی ہے، تو ہر ایک زمانے میں نا ایسا ایک ہوتا تھا سسٹم. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا طب کا، وہ تھا میڈیسن کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ جادو کا تھا. یہ تو سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے تھے نا. تو یہ عربوں میں تھا شعر و شاعری کا، اور ان کو اپنی زبان دانی اور شاعری پر اتنا گھمنڈ تھا کہ اللہ نے جو معجزہ کیا اتارا قرآن کی صورت میں. اس معجزے کا جو ہے نا وہ مقابلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا کہ اس جیسی ایک سورہ ہی بنا کے لے آؤ. تو اس زمانے کا جو ایک شاعر ہوتا تھا نا، جو سب سے فیمس شاعر ہوتا تھا، تو جو ان کے جو ہوتے تھے، ان کی جو شاعری ہے وہ خانہ کعبہ میں بھی لٹکائی جاتی تھی. تو اس نے جب سورہ کوثر کی آیت جب پڑھی نا، سورہ کوثر جو کو جب پڑھا تو اس نے نا اپنی شاعری چھوڑ دی. اس نے بولا کہ یہ تو الگ ہی کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام تو ہو نہیں سکتا، تو اس کے آگے تو میری شاعری کچھ بھی نہیں ہے. اس قرآن میں حکمت و دنائی کی باتیں کی گئی ہیں، تو حکمت اور دنائی کی باتیں کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اس لیے یہ جو ہے نا اس میں راز پوشیدہ، یہ جو کیونکہ اس قرآن میں پچھلے سے پچھلے جو زمانے گزرے ہیں نا اس میں قصے اور کہانیاں ہیں، تو یہ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہی پتہ ہے، کسی انسان کو تو پتہ ہو نہیں سکتا. اس لیے قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن ایک دن کامیاب ہو جائے گا، مومن ہی کامیاب ہوں گے. تو قرآن نے ہی بتایا رومی فتح ہوں گے، تو دیکھیں رومی فتح ہوئے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو یہ جو پرانے قصے کہانیاں تمام انبیاء کے جو قصے ہیں یہ کسی کو تو نہیں پتا تھا نا، یہ سب باتیں قرآن نے ہمیں بتائی ہیں. تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا، یہ جب ان پہ وحی نازل ہوتی تھی تب ان کو پتہ چلتا تھا. اور آیت نمبر 24 میں کیا ہے؟ ایندھن اور پتھر. اگر جو کوئی کسی کو شک جو ہے وہ تو کافر ہے نا. تو ایندھن کیا ہے؟ اس آگ کا. انسان جب اس میں ڈالے جائیں گے تو پتھر ڈالے جائیں گے تو وہ آگ اور بھڑکے گی. اس میں لکڑیاں نہیں ڈالی جائیں گی، تو انسان جو ہے وہ اس میں جو ہے پتھر ڈالے جائیں گے جس سے وہ آگ اور بھڑکے گی. استغفر اللہ. اور یہ جو آگ ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اس لیے ہمیں قرآن کو لے کے ذرا سارا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے رب کا کلام ہے، ہمیں آنکھیں بند کر کے اس پہ بلیو کرنا چاہیے. اور پھر آیت نمبر 25 میں کیا ہے کہ خوشخبریاں سنا دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں سنا دیں جو ایمان والے ہیں. ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور جب کبھی ان کو رزق دیا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو رزق ہے وہ سرو کیا جائے گا، مطلب ان کو دیا جائے گا. وہ خود نہیں اٹھ کے بنائیں گے، وہاں پہ ان کے سرونٹ رکھے جائیں گے جو ان کو کھانا دیے جائیں گے، جہاں پہ جو جنت میں لوگ ہوئیں گے. تو یہ جو ہے ملتی جلتی جو کھانے جو دیے جائیں گے، تو یہ اس طرح کے کھانے ہوں گے کہ انسان نے دنیا میں بھی اس کو کھایا ہوگا، تو اس کی شکل کے ملتے جلتے کھانے جو ہے نا وہ آگے دیے جائیں گے. اور وہاں کے جو جوڑے ہیں وہ بھی پیور ہوں گے، پاکیزگی ہوگی. تو کبھی وہ دل میں وہ نہیں آئیں گے کینہ، حسد، بغض، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئیں گی. بالکل پیور جو ہوتے ہیں نا جوڑے ہوں گے وہ ہوں گے. ان کی بیویاں بہت پاک ہوں گی. اور جو ہے جو یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ ایک دن شادی ہوئی، نیا نیا پیار ہوا، پھر اس کے بعد 10 سال بعد تھوڑا کم ہو گیا، 20 سال بعد تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو یہ وہاں پہ نہیں ہوگا، وہاں پہ ایسے ہی ہوگا، روز پیار بڑھتا جائے گا. جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی خوشخبریاں بھی سناتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا بہت آسان فرمائے اور ہمیں شرک سے بچا لے اور ہمیں ہر اس گناہ سے بچا لے جو کہ جہنم کی طرف جانے والا ہے. آمین یا رب العالمین. اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہ قبول کر لے اور اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا لے اور اس کے
ہمیں اس پر ہدایت کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آگے والی آیتوں کا دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے ہمارے لیے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔